लोगों को रस्म और रिवाज मालूम था। वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्ते को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें कोई आदमी अंदर न रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज को हाथ न लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। मालिक बिन नवैरा के किला नुमा मकान में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद गए। वहाँ सामान पड़ा था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हों। बस्ती से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना ही पता चला कि मालिक बिन नवैरा अपने कबीले को यह कहकर कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार न उठाएं, लैला को साथ लेकर बस्ती से निकल गया था। जिन्होंने उसे जाते देखा था उन्होंने समत बताई जिधर वो गया था। मालिक घोड़े पर और लैला ऊंट पर सवार थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इर्द गिर्द की बस्तियों को अपने आदमी भेज दिए और कुछ आदमी उस समत रवाना किए जिधर बताया गया था कि मालिक गया है। वो सहरा था। ऊंट और घोड़े के कदमों के निशान बड़े साफ थे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आदमियों को एक बस्ती में ले गए। ये बनु तमीम की एक बस्ती थी। ए बनु तमीम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आदमियों में से एक ने बुलंद आवाज से कहा, मालिक बिन नवैरा को और बताह का कोई और आदमी जो यहाँ छुपा हुआ हो उसे हमारे हवाले कर दें। अगर वो हमारी तलाशी पर मिले तो इस बस्ती को आग लगा दी जाएगी। जरा ही देर बाद मालिक बिन नवैरा लैला के साथ बाहर आया और अपने आप को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद के आदमियों के हवाले कर दिया। बनु यरबो के चंद और सरकर्दा अफराद भी जो यहाँ आकर छुप गए थे बाहर आ गए। इन सबको मालिक बिन नवैरा के साथ बताह ले आए। लैला भी साथ थी। मालिक बिन नवैरा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक को अपने सामने बुलाकर पूछा, क्या ये गलत है कि तुमने ज़कात और महसूल मदीने को भेजने की बजाय लोगों को वापस कर दिए थे? मैं अपने कबीले को ये कहकर निकला था कि मुसलमानों का मुकाबला न करना। मालिक बिन नवैरा ने जवाब दिया, और मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मुसलमान हो जाओ और ज़कात अदा करो, और तुम खुद इसलिए रूपोश हो गए थे कि तुम इस्लाम से मुनहरिफ हो गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और तुम मुनहरिफ ही रहना चाहते हो? तुमने अपने शेरों में लोगों से कहा था कि वो ज़कात और महसूल अदा न करें, और तुमने उन्हें कहा था कि इस्लामी हुकूमत के अहकाम की तुम खिलाफ वर्जी करोगे, जो तुमने की। हाँ वलीद के बेटे, मालिक ने कहा, मैंने खिलाफ वर्जी की, लेकिन मैं अपने कबीले से कह रहा हूँ कि अब वो खिलाफ वर्जी ना करें। और तुमने सजा की झूठी नबूवत को तस्लीम किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और उसके साथ मिलकर लोगों को कत्ल किया और उन्हें लूटा, और तुमने उन लोगों का कत्लेआम किया जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मालिक ने सर हिलाकर इस जुर्म का इकरार किया। क्या तू मुझे बता सकता है कि मैं तुझे कत्ल क्यों ना करूं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खलीफा ने तुम्हें मेरे कत्ल का हुक्म नहीं दिया। मालिक बिन नवैरा ने कहा, खुदा की कसम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुझे जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो उजड़ी हुई बस्तियां देखी थीं जो मालिक बिन नवैरा और सज्जा ने उजाड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक बिन नवैरा की बस्ती बताह पर बिला वजह चढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तमाम रिपोर्टें मिलती रही थीं कि इस शख्स ने इस इलाके में मुसलमानों को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया था। ले जाओ इसे और इसके साथियों को जो इसके साथ रूपोश थे, और इन्हें कत्ल कर दो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया। उन्हें जब ले गए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला दी गई कि एक बड़ी ही हसीन औरत जिसका नाम लैला है और जो मालिक बिन नवैरा की बीवी है, अपने खामिद की जिंदगी की इल्तिजा लेकर आई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उसे आने दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक सरदार के फर्जंद थे। उन्होंने अमीर घराने में परवरिश पाई थी, इसलिए उनके दिलो दिमाग में वसअत थी। वो खुश ज़ौक़, खुश तबा और जिंदा मिजाज थे। लैला जब उनके सामने आई तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तू अपने खामिद को मौत से बचाने आई है? इसके सिवा मेरा और मकसद हो ही क्या सकता है? लैला ने कहा, अगर तू उस वक्त इसे उन जराइम से रोक देती जब वो समझता था कि हर बस्ती पर उसकी हुक्मरानी है, तो आज तू बेवा ना होती। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या उसने तुझे बताया नहीं था कि उसकी तलवार ने कितनी औरतों को बेवा किया है? उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक दिन इंसाफ का भी आएगा। मैं उसका हाथ नहीं रोक सकी। लैला ने कहा, और तू मेरा हाथ भी नहीं रोक सकती। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लैला की इल्तिजा कबूल न की। लैला अभी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ही थी कि इत्तला आई कि मालिक बिन नवैरा और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया है। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों में और मदीना में हलचल मचा दी। हुआ यूं कि बताह में ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लैला के साथ शादी कर ली। अंसारे मदीना इस शादी पर बहुत बरहम हुए। अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई कि वो आइंदा
خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ۔ عربی میں کہا کہ دافعوا اسراکم، یعنی قیدیوں کو گرمی سے بچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی بچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بنانے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔
وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ عنہ موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ فوراً بطاح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زائد لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بطاح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بطاح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن لیلہ وہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ طلیحہ سے نبردآزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں بھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔
خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، میں مسیلمہ پر حملہ کر دوں گا۔ مسیلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسیلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسیلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا مگر یہ مسیلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسیلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسیلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے، چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور اکیلے مسیلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اکرمہ کو ابن جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ یعنی اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مدینہ آؤ، تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو، تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو، وہاں سے فارغ ہو کر ارجفہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا، اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے، میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبط تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے تنزیہ لہجے میں شرجیل رضی اللہ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے، میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی، اس نے بھی خالد رضی اللہ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ مسیلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا، ٹھنگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوق در جوق اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی، اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔
اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسیلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال، مسیلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن انفوا وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسیلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسیلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسیلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسیلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔